बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। और IMF के साथ डील कामयाब क्यों हुई, डॉलर नीचे क्यों गिरा, रुपया बेहतर क्यों हुआ, स्टॉक मार्केट में एक ही दिन में रिकॉर्ड क्यों बना, तो ये सब चीज़ों ने इमरान खान साहब को पागल कर दिया। खान साहब जो इतने दिनों से खामोश बैठे हुए थे और कहीं कहीं खिताब कर लेते थे, कहीं वीलॉग कर लेते थे और किसी को इंटरव्यू दे लेते थे, लेकिन जब से पाकिस्तान के मौशी हालात में अचानक बेहतरी आई है तो उन्होंने अब आवाज़ें मारना शुरू कर दी हैं। अब उन्होंने कॉलें देना शुरू कर दी हैं और उन्होंने बहाने बहाने से कॉल दी है जुमे को। तो खान साहब ने जुमे को एहतजाज की कॉल दी है। इसके पीछे कहानी क्या है वो आपको बताएंगे, लेकिन चीखें उनकी आसमान तक सुनाई दे रही हैं और वो एक बार फिर ये कह रहे हैं कि कल उनकी गिरफ्तारी पक्की है। यानी खान साहब को मंगल के रोज़ इस्लामाबाद की मुख्तलिफ अदालतों में पेश होना है। तो इस हवाले से उन्होंने अभी से शोर मचाना शुरू कर दिया है कि वो गिरफ्तार हो जाएंगे और इसलिए वो आवाम को सड़कों पर निकलने की अब बाकायदा कॉल्स भी दे रहे हैं। तो खान साहब जिनको कभी भी पाकिस्तान के मौशी हालात में अच्छाई की खबर पसंद नहीं आई, तो इस बार भी उन्होंने वही रिएक्ट किया है जो कि उनसे मतवक्को था। इतने दिनों तक तो खान साहब ने ना किसी मार्च की कॉल दी, ना किसी एहतजाज की कॉल दी। रोज़ाना मुकदमात भुगतते थे, जाते थे, आते थे और आराम से बैठे हुए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि हुकूमत गर्दाब में फंसी हुई है, मुश्किल में फंसी हुई है। IMF ने इनको पैसे देने नहीं, तो ये खुद ही जो है वो अपनी मौत आप मर जाएंगे। लेकिन वो कहते ना, जिसको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, तो वो कहानी बदल गई है। वो पूरा चैप्टर ही एकदम तब्दील हो गया है और हुकूमत जो है वो एकदम ऐसे लग रहा है कि उसके अंदर जान आ गई है। ना सिर्फ हुकूमत बल्कि पूरे सेटअप के अंदर एक जान आ गई है। और अब इमरान खान साहब के लिए यकीनन ये गम की बात है, दुख की बात है। तो उन्होंने इसके ऊपर अब मातम शुरू कर दिया बाकायदा। तो अब वो खुद ही कह रहे हैं कि मेरी गिरफ्तारी भी पक्की है और बाहर निकलने की आप तैयारी भी कर लें। दूसरा, खान साहब ने वो झंडा लगाया एक, और वो वही फिल्मी काम, झंडा लगाने की तहरीक चली हुई है। और PTI वालों का हाल ही कि जब से झंडा लगाओ मुहिम का ऐलान हुआ है, झंडा लगाते हैं, सेल्फी बनाते हैं और झंडा उतार के भाग जाते हैं और बगैर झंडे के झंडा लगा रहे हैं। और खान साहब जो उनके लीडर हैं वो तो कमाल करते हैं ना। उन्होंने कमाल ये किया कि टायर के अंदर डंडा लगा के झंडा गाड़ दिया। यानी ये भी पाकिस्तान की तहरीक की अजीबोगरीब मिसाल है कि साबिक प्राइम मिनिस्टर का अपना घर, हवेली नुमा घर, और उस घर में उनके पास कोई ऐसी जगह नहीं जहां पर वो डंडा गाड़ सकें। तो एक टायर मंगाया गया, टायर के अंदर डंडा गाड़ा गया और उसके ऊपर झंडा लगा के वो तस्वीर बनाई गई, वीडियो बनाई गई और उसके बाद बाय बाय टाटा। और यही काम पूरी PTI कर रही है। PTI के वो हाल है कि बस यानी वो निकलते भी हैं और जैसे वो चूहा किसी बिल से बाहर निकलता है ना, किसी रोटी के टुकड़े को देख के, और फिर इधर उधर देखता है और फिर उसको हल्का सा टच करके ये सूंघ के भाग जाता है। तो वही हाल हो रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना कि बिल्ली जो है वो थैले से बाहर आ चुकी है और वो खास की बिल्ली जो है वो रिएक्ट कर रही है। तो रिटायर्ड जनरलों की आर्मी चीफ से एक और मुलाकात हुई। एक मुलाकात वो पहले भी कर चुके हैं जिसमें वो फौज से काफ़ी अपनी इज्जत करा चुके हैं, आर्मी चीफ से अपनी इज्जत अफजाई करवा चुके हैं। तो इस मुलाकात में क्या हुआ और ये दावे कौन कर रहा है ये भी आपको बताएंगे। शहबाज शरीफ ने एक बड़ा अजीबोगरीब काम किया और उन्होंने कहा है कि जनाब, अगर इदारे अपनी हदूद में रहे कम से कम 20 साल तक, 20 साल तक, तो ये मुल्क जो है वो सीधा हो जाएगा। शहबाज शरीफ ने एक रोड मैप दे दिया है कि अगर इस मुल्क की चीज़ें को दुरुस्त करना है तो फिर आपको 20 साल तक किसी इदारे को भी दूसरे इदारे के अंदर मुदाखलत करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, ना वो मुदाखलत करे। और ये वो वाला साहब है कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। पाकिस्तान के अंदर तो लोग सिर्फ एक ही काम करते हैं कि अपना काम नहीं करते, दूसरे के काम में टांग जरूर अड़ाते हैं। तो पाकिस्तान में इदारे हमेशा अपने इख्तियार से तजावज़ करते रहे हैं और असल मामला भी यही है कि सुप्रीम कोर्ट जो पार्लियामेंट के इख्तियारात में तजावज़ करती है, पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में घुसती है और फिर जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इन दोनों के इख्तियारात में घुसती है। तो ये मामला चलता रहता है और ये कोई अच्छा मामला नहीं है। ये तजवीज़ तो बड़ी अच्छी है, लेकिन वो कहते हैं ना, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। इसके अलावा जो शहबाज शरीफ का ये जो मनसूबा है 20 साल प्लान, ये इस पर अमल कैसे होगा, ये बड़ा यानी आसान काम नहीं है। और क्या इस्टेब्लिशमेंट इस बात पर राज़ी होगी कि 20 साल तक सब अपने अपने यानी उसमें हदूद में रहें, ये नामुमकिन सी बात लगती है। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा ही यानी मसाइल का हल है। अब अगर इस पर गौर किया जाए तो ये मुश्किल काम लगता है, लेकिन ये काम अगर कर लिया जाए
تو پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ تقریباً سارٹ آؤٹ ہو جائیں۔ تھوڑی سی بات میں سی پیک پہ بھی کرنا چاہوں گا کہ جب سے سی پیک کے اوپر موجودہ حکومت نے کام شروع کیا اور چائنا کے ساتھ پاکستان کے معاملات بہتر ہوئے ہیں تو بلوچستان میں دہشت گردی آپ کو بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے، اور بلوچستان کے حالات جو ہے پہلے سے زیادہ خراب ہو گئے ہیں۔ بلوچستان عوامی پارٹی جو ہے وہ بھی احتجاج کر رہی ہے، اور پاک فوج کے جوان آج بھی 6 جوان میجر سمیت شہید ہوئے، اور اس سے پہلے بھی بلوچستان کے اندر پے در پہ واقعات ہو رہے ہیں۔ خودکش حملہ ایک خاتون نے اس دن کیا۔ تو یہ اگر آپ پچھلے دنوں میں دیکھیں اس میں کوئی بات زیادہ کھل کے کر نہیں رہا کہ اچانک کیا ہوا۔ تو یہ سی پیک کی وہ قیمت ہے جو ہم پہلے بھی ادا کر رہے تھے، اور اب دوبارہ یہ معاملہ شروع ہوا ہے تو دوبارہ ہمیں اس کی قیمت ادا کرنا پڑی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بار پھر ہمارا دشمن جو ہے بلوچستان کے اندر وہ ایکٹیو ہو چکا ہے، اور وہ دشمن بیرونی بھی ہے اور وہ دشمن اندرونی بھی ہے، اور اس کی وجہ سے بلوچستان کے حالات ایک بار پھر جو ہے وہ ہمیں خراب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ لیکن چونکہ پاکستان کی بقا کا بڑا مسئلہ ہے اور سی پیک بقا کے لیے بڑا ضروری ہے، تو اب اس مسئلے کو ایڈریس کرنا بھی ضروری ہے۔ لیکن چونکہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل انریسٹ اتنا ہے کہ دہشت گرد اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جو پاکستان کے طاقتور ادارے آپس میں برسر پیکار ہے ان کے جھگڑے سے فائدہ اٹھا کر دہشت گرد اپنا کام دکھاتے رہتے ہیں۔ تو سی پیک اتنا سستا سودا نہیں ہے، یقینی طور پر یہ مہنگا سودا ہے، لیکن یہ پاکستان کے لیے فیوچرسٹک بہت امپورٹنٹ ہے۔ جہانگیر ترین لندن سے واپس آئے، آتے ہی انہوں نے ڈھول بجا دیا جی کہ آ گیا جہانگیر ترین، بس اب جو کچھ ہوگا استحکام پاکستان پارٹی وہ کرے گی، اور پھر سے خبر ہے کہ 30-40 لوگ ان کی جماعت میں شامل ہونے جا رہے ہیں۔ تو ایک گیپ کے بعد یہ لندن چلے گئے تھے، کچھ انہوں نے علاج کرایا اور کچھ ملاقاتیں کی انہوں نے، اب واپس آئے تو ایک بار پھر سے ان کی مارکیٹنگ ٹیم نے دوبارہ کام شروع کر دیا، ہائپ بنائی جا رہی ہے کہ جی ہم نے بڑا یہ پارٹی میں دوبارہ لوگ شامل ہو گئے۔ اب تک جو استحکام پاکستان پارٹی ہے اس میں جتنے لوگ شامل ہوئے ہیں ان کا نہیں پتا کہ وہ کدھر گئے ہیں، یعنی فواد چودھری یا اور لوگ جو اس طرح شامل تھے وہ بھی ابھی تک تحریک استحکام، ابھی معافی چاہتا ہوں تحریک انصاف سے تحریک استحکام بار ویسے تحریک استحکام نام رکھنا چاہیے تھا، یہ پتہ نہیں کیا استحکام میں پاکستان پارٹی اتنا مشکل نام رکھ لیا۔ تو ان کے لیے جو سوٹیبل نام تھا وہ تحریک انصاف تھا، تو اب اس کے اندر اس کے خط و خال واضح نہیں ہو رہے۔ اب یہ پتہ نہیں پروجیکٹ چلے گا نہیں چلے گا، فیل ہو گیا، جس طرح بلاول بھٹو پروجیکٹ وہ بھی اب یعنی پیک ہو گیا، اور بلاول بھٹو کے حوالے سے جتنی ہوا باندھی جا رہی تھی کہ فیوچر پرائم منسٹر ہوں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا، اب وہ کہانی تھوڑی سی پیچھے چلی گئی ہے، اور بلاول بھٹو کی بجائے اب زرداری صاحب پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ ہیں، ان کا نمبر لگا ہوا ہے، اور پرائم منسٹر کے لیے نواز شریف سعودی عرب جا رہے ہیں۔ وہاں عمرہ کریں گے اور سعودی حکام سے ملاقاتیں بھی کریں گے، ان کی ملاقاتیں ڈیو ہے۔ اس میں دبئی میں جو اجلاس ہو رہے ہیں جن میں مریم نواز بھی موجود تھیں اور موجود ہیں، اس میں مریم نواز کو ایکچولی پارٹی کے ٹاسک دے دیے گئے ہیں۔ اب پارٹی کی جو کمان ہے وہ مریم نواز کو مکمل طور پر سونپ دی گئی ہے، فیصلے پارٹی کے وہ کریں گی، اور مسلم لیگ نون بھی دیگر جماعتوں کی طرح پنجاب کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر رہی ہے، سینٹرل، نارتھ اور ساؤتھ پنجاب۔ یہ فارمولا تمام جماعتوں نے اپنایا ہوا ہے۔ مسلم لیگ نون جو ہے وہ سینٹرل پریزیڈنٹ کے ساتھ چل رہی تھی، اب ان کے بھی 2-2 3-3 پریزیڈنٹ ہوں گے، نارتھ کا الگ، ساؤتھ کا الگ اور سینٹرل کا الگ ہوگا۔ ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا کون پریزیڈنٹ ہوگا، لیکن یقینی طور پر اس کا فیصلہ مریم نواز کریں گی، اور مریم نواز جو ہے وہ انتخابی منشور کے لیے کمیٹی بنائیں گی، اس کو ہیڈ کریں گی، اور اس کے علاوہ نواز شریف کی واپسی کے لیے بھی کمیٹی بنائی گئی ہے، اور پھر ایک بیانیہ طے کیا جا رہا ہے کہ اب ہمارا انتخابی بیانیہ کیا ہوگا۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور یہ پارٹی قیادت کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اس بات کا فیصلہ کرے کہ وہ کس بیانیوں کو لے کر چلیں گے، اور اگلے چند روز میں اس کے اوپر یعنی کوئی ان پٹ جو ہے وہ نواز شریف کو دی جائے گی کہ یہ جناب ہمارا بیانیہ ہے۔ اس کے علاوہ نون لیگ پنجاب میں کسی سے انتخابی اتحاد نہیں کر رہی، اور یہ بھی توقع ہے کہ نواز شریف کی فیملی جو ہے وہ اگلے 2 ہفتے سعودی عرب میں قیام کریں گے، اور پھر وہ عمرہ بھی ادا کریں گے اور کچھ اہم فیصلے کریں گے وطن واپسی کے حوالے سے۔ تو جولائی یا مڈ جولائی کا جو وقت ہے یہ نواز شریف وہاں گزارنا چاہتے ہیں۔ ویسے پروبیبلی جو نواز شریف کی واپسی کی ڈیٹ ہے وہ 14 اگست ہے، لیکن وہ اس سے پہلے بھی وطن واپس آ سکتے ہیں، یہ حالات و واقعات پہ منحصر ہے۔
اب یہ جو عمران خان صاحب اچانک چیخو پکار شروع ہو گئی ہے اور انہوں نے جمعے کی کال دے دی ہے، لوگ کہہ رہے باہر نکلو جناب، اور یہ آخری دفعہ میں کہہ رہا ہوں حقیقی آزادی کے لیے. خان صاحب روز خطاب کر رہے تھے اور روز کہہ رہے تھے جناب چھپ جاؤ، لک چھپ جاؤ، مکئی دا دانا راجے دی بیٹی آئی جے. کسی کو کہہ رہے تھے رپوش. آج انہوں نے سب کو مخاطب کیا، رپوش لوگوں سے بھی ادھر ادھر سے کہ وقت آ گیا باہر نکلو، سڑکوں پہ آ جاؤ. تو جمعے کو انہوں نے کال دی ہے، یہ جو سویڈن میں واقعہ ہوا اس کے حوالے سے مذہبی ٹچ. انہوں نے کہا کہ کوئی نہیں کر رہا ہے، میں تو کر رہا، جمعے کے بعد جو ہے وہ لوگ باہر نکل رہے ہیں. ویسے کئی سیاسی جماعتوں نے، کئی مذہبی جماعتوں نے جمعے کے روز آلریڈی یہ کال دے رکھی ہے. تو خان صاحب نے اس میں اپنا ٹچ دے دیا ہے کہ جمعے کے روز لوگ باہر نکلیں اور بڑے پیمانے میں باہر نکلیں. اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی کہ اب سڑکوں پہ نکلنے کی تیاری کریں اور سڑکوں پر نکل کے تحریک چلائیں کیونکہ وقت آ گیا. تو ایک بار پھر وہ سڑکوں پر نکلنے کی تیاری کر رہے ہیں. اچھا، خوف انہیں یہ کہ منگل کو جب وہ اسلام آباد جائیں گے تو ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد جب وہ کالیں دینا شروع ہو گئے ہیں اور چیخو پکار شروع ہو گئی ہے تو اس بات کا امکان تو اور بڑھ گیا ہے کہ ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں گرفتاری پکی ہے. ابھی تک میرے ذرائع تو اس کے اوپر حامی نہیں بھرتے کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا. جو میرے سورسز ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے شاید ان کی گرفتاری کی نوبت نہ آئے. اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، یہ میں انورٹڈ کاما میں کہہ رہا ہوں، اس کی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ مینٹلی اتنے یعنی فرسٹریٹڈ ہو گئے ہیں اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی فرسٹریشن بڑھ رہی ہے. تو اس فرسٹریشن کے عالم میں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو اس لیے ان کو بھی فی الحال گرفتار کرنے کا کوئی مجھے تو ارادہ یا پلان نظر نہیں آتا. لیکن ہو سکتا ہے یہ چونکہ آج انہوں نے کال دی ہے اور یہ پھر اس کو زیادہ یعنی فلیئر اپ کرنے کی کوشش کریں. اور ابھی تو پورامن کر رہے ہیں نا، پہلے تو لوگ نکلیں گے تو تب ہے کہ خان صاحب اب ٹویٹر پہ کم ہے. پہلے خان صاحب نے ٹویٹر پہ قبضہ کیا ہوتا، اب پی ٹی آئی ٹویٹر پہ بہت کم رہ گئی ہے. تو پی ٹی آئی چلی گئی ہے ٹویٹر کے سپیس کے اوپر، وہاں پہ اپنا پروپیگنڈا کر رہی ہے. اور دوسرا ان کا بڑا مرکز ہو گیا ہے ٹک ٹاک. ٹک ٹاک ایک ایسا پلیٹ فارم انہوں نے پکڑ لیا ہے کہ جس پر اس وقت پوری پی ٹی آئی موو کر رہی ہے اور اس پر حکومت کی کوئی توجہ نہیں. وہاں پہ کھلا کام چل رہا ہے. ٹویٹر پہ تو پھر کوئی ریسٹرکشن ہے تھوڑا بہت، ڈر کے مارے کو ٹویٹ کرتا ہے کوئی نہیں کرتا کہ میں ٹویٹ کروں گا تو پکڑا نہیں جاؤں. تو جو اپنا وہ ہے ٹک ٹاک، اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے. تو اس وقت ان کا جو پلیٹ فارم ہے وہ ٹک ٹاک بنا ہوا ہے. تو یہ ایک خبر یہ ہو گئی کہ عمران خان صاحب کو کل اپنی گرفتاری کا خدشہ ہے. اور دوسری خبر یہ کہ نگران وزیر اعظم کے حوالے سے ایک خاتون کا نام لیا جا رہا ہے. یعنی یہ کہتے ہیں نا، جس کا جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. ہر شخص اپنی بولی بول رہا ہے کہ فلاں بھی ہوگا، فلاں بھی ہوگا، فلاں بھی ہوگا. تو نگران وزیر اعظم کے حوالے سے میری جو اطلاعات ہیں، کوششیں بہت ہیں، نام بہت دیے جا رہے ہیں. ہر بندہ جو ہے وہ اپنا نام پیش کرتا ہے. جیسے کوئی 4 پیسے نے یعنی بزنس مین ہے، یا کوئی بہت بڑا جج ہے، یا کوئی بہت بڑا بیوروکریٹ ہے. تو سبھی امیدوار ہوتے ہیں کہ چلو ایک ٹیگ لگ جائے گا، پرائم منسٹر الیکشن تو لڑ نہیں سکتے، لڑیں گے تو 4 ووٹ نہیں پڑنے، تو اسی طرح پرائم منسٹر بن جائیں. تو یہ بھی پاکستان کے اندر ایک دیکھیں نا، ایک شخص جو کئی سالوں کی جدوجہد کر کے پولیٹیشین بنتا ہے، اور ایک جو ہے وہ 4 پیسے خرچ کر کے فوراً ہی اپنے آپ کو سودے پہ فائز کرا لیتا ہے. تو اس طرح کے امیدوار بڑے ہیں. لیکن یہ جمع خاطر رکھے کہ نگران کا فیصلہ بیورو نے کرنا ہے جنہوں نے الیکشن کرانے ہیں. نام ضرور لیے جا رہے ہوں گے، لیکن ابھی تک کوئی نام فائنل نہیں ہوا. لیکن اس قطار میں خواتین بھی شامل ہیں، اور ان میں نجم سیٹھی کی اہلیہ جگنو محسن کا نام بھی شامل ہے. وہ بھی اسی قطار میں شامل ہے، پڑھی لکھی خاتون ہے اور اس عہدے کے قابل بھی ہیں. اس کے علاوہ اور بہت کچھ جو ہو رہا ہے وہ ہے فوجی جرنیلوں کی ملاقات کی خبر زیر گردش ہے. گو اس کی کوئی تصدیق نہیں ہے، لیکن کہا جا رہا ہے جی ایک بار پھر وہ ملے ہیں جنرل علی قلی خان، خالد مقبول صدیقی، جنرل خالد مقبول اور بریگیڈیئر محمود. یہ ویٹرنز ایسوسیشن ہے، یہ ملتی رہتی ہے. شاید عید ملن کے حوالے سے یہ اس بار تینوں مسلح افواج کے چیف سے بھی ملے ہیں، اور جنرل ساحر شمشاد مرزا سے بھی ملے ہیں، آرمی چیف سے ملے ہیں. یہ کہنے والے کا، یہ کوئی کنفرم خبر نہیں ہے، ایسی کوئی باقاعدہ آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی خبر نہیں ہے. ویسے پہلے بھی ملاقات کی کوئی خبر کنفرم نہیں تھی. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک بار پھر کہا گیا جی کہ جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ وقت پہ کرا دیا جائے، تو یہ مسائل کا حل ہے. کہ یہ بات ان کو نہیں پتہ، یہ بات ان کو اچھی طرح پتہ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں لچ فرائی سے باز نہیں آنا. یہ جو ویٹرنز اس وقت ہے، یہ جنرل باجوہ کو زیادہ برا بھلا کہہ رہے ہیں،
یعنی جس کے ساتھ یہ ملاقاتیں بھی کرتے رہے اور جن کے ساتھ کہنے سننے میں چلتے بھی رہے. اب جنرل باجوہ چلے گئے تو ان کے خلاف ہو گئے. تو یہ بات جنرل اسمبلی کو پتا کہ ان سے جب یہ مل رہے ہیں تو ان کے اندر کیا چل رہا ہے. اور اس سے پہلے بھی ان کو کہا گیا تھا کہ اگر آپ سیاسی ہیں تو پھر سیاسی جماعت کا حصہ بن جائیں. تو اس بار بھی جو ہے مجھے لگتا ہے کہ شاید انہوں نے جنرل عاصم منیر نے پتہ نہیں ملاقات کی ہے کہ نہیں کی. میرا خیال یہ کہ نہیں کی ہوگی, کسی اور سے ملے ہوں گے. لیکن پی ٹی آئی والے اس کا ڈنکا بجا رہے ہیں کہ جی بڑی تبدیلی آ گئی اور ہم نے یعنی فوج کے ذہن بدل گئے ہیں اور ایک بار پھر جو ہے وہ ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں اور بڑا سرپرائز آئے گا. ویسے پی ٹی آئی والے بیچارے اگر آپ ان کے ویلاگز اٹھا کے دیکھیں 2-3 میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تصویریں, تو آپ سمجھ جائیں گے کہ وہ بیچارے کیا بیچ رہے ہیں. وہ ایسا سودا بیچ رہے ہیں جو کہ ہے ہی نہیں, خیالی سودا, انڈے کٹے بچے, خیالی منصوبے کہ بس عمران خان کی واپسی ہو گئی ہے, وہ اگلے پرائم منسٹر ہوں گے اور یہ اپنے لوگوں کو وہ زندہ رہنے کے لیے انرجی تو دیتے ہیں نا. حقیقت یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اس وقت برے پھنسے ہوئے ہیں, لیکن اب انہوں نے میرا خیال اس سے نکلنے کے لیے جو ایفرٹ شروع کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے وہ ہی انہیں ان کے انجام کی طرف لے جائے گا. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا گردنواں کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے.